बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा और आप खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज की कुछ ताज़ा अपडेट हैं। ख्वाजा आसिफ और अज़मा बुखारी जो हैं, उन्होंने लोगों को कुल्लम कुल्लम धमकियाँ दे दी, गोया ऐसे कि बंदर के हाथ माचिस लग चुकी हो। मरीम नवाज़ शरीफ अडियाला जेल का दौरा करती हैं और वहाँ पर क्या ब्लंडर होते हैं उस पर बात करते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ की सोशल मीडिया टीम ख़वातीन के ऊपर हमले करते हुए नज़र आ रही हैं और इंतहाई गलीज़ किस्म के ट्रेंड कर रही हैं, और उन सब लोगों को मरीम नवाज़ शरीफ फॉलो करती हैं, यानी मरीम नवाज़ शरीफ उनकी फ़ैन पाई जाती हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत के बयानात तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि शेर अफ़ज़ल मरवत का मकसद क्या है। मरीम नवाज़ शरीफ ने किस तरह मलिका बुखारी का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाल कर उस पर सियासत करने की कोशिश की और उसको भरपूर जवाब का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ शरीफ की कोट लखपत जेल आमद पर। जब जेल जाना हुआ तो इतलात ये सामने आई कि वो तमाम ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पर कैद हैं 8-8, 10-10 माह से 2-2 साल से, उनको बंद कर दिया गया ताकि किसी किस्म की उनकी आवाज़ बाहर ना आ सके, और पूरे जेल में मरीम नवाज़ शरीफ की आमद पर कारपेट बिछा दिए गए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। हत्ता कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जब दरख्त लगा रही थी या पौधा लगा रही थी तो वहाँ पर भी उनके लिए कारपेट बिछा दी गई ताकि उनके जूतों के साथ मट्टी न लग सके, खाक न लग सके, क्योंकि सब जानते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने लिबास को लेकर कितनी सेंसिटिव होती हैं। और यही नहीं, जब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कैदियों के साथ कारपेट पर बैठने के लिए जा रही थी तो अपने जूतों को यूँ हाथ में पकड़ के जा रही थी कि जिस तरह बच्चा मस्जिद में जाए और अपने जूतों को हिफाजत के साथ अपने पास रखे ताकि कोई उसको चोरी न कर ले। अब इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की थी? जेल थी, कैद थी, और वैसे भी मरीम नवाज़ शरीफ इस वक्त रानी हैं, कोई मजाल नहीं कि उनकी चीज़ों को कोई हाथ लगा सके। बहरहाल ये बचकाना हरकतें जो हैं ये कैमरों की ज़ीनत बनती हैं और बाद में इनसे मरीम नवाज़ शरीफ को तमाशा का सामना या तमाशों का सामना करना पड़ता है। क्या ही अच्छा होता कि मरीम नवाज़ शरीफ आज वहाँ पर खड़ी होती और वो ये कहती कि मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब ये ऐलान करती हूँ कि मैं एक जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देती हूँ। तमाम वो ख़वातीन जो 2 साल से 3 साल से या 5 साल से यहाँ पर कैद हैं, उनकी दरख्वास्तें सुनी जाएँ, अदालतें जल्द अज जल्द उनको निपटाने की कोशिश करें और फ्री ट्रायल किए जाएँ। ऐसा ना हो कि ये ख़वातीन यहीं पर बैठी रहें और बाद में पता चला कि ये सारी की सारी बेगुनाह हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मरीम नवाज़ शरीफ को इज़्ज़त दे सकती हैं। अगर टिकटॉक बनाकर जगह जगह पर जाकर ड्रामेबाजियाँ करके अगर लगता है कि इस तरह आवाम की नज़रों में इज़्ज़त बनेगी, तो यकीन माने नहीं बनेगी। ये जो पीआर कंपनियां हैं वो तो अपने ज़ाहिर पैसे पूरे कर रही हैं। 4-4, 5-5 कैमरामैन जो मरीम नवाज़ के साथ घूमते हैं उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन असल में इससे मरीम नवाज़ को नुकसान होता है। अब गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ शरीफ को अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिक सिंपैथी आवाम की दी थी। कैसे? जब तहरीक इंसाफ की साबका रहनुमा खातून मलिका बुखारी ट्विटर पर लिखती हैं कि मेरी बहन को कोमा हो चुका है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन मेरा नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में या एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो मरीम नवाज़ साहिबा आगे आती हैं और वो कहती हैं कि मैं बात करती हूँ, और थोड़ी देर बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि आपका नाम हटा दिया गया है। अब उस पर मलिका बुखारी उनका शुक्रिया अदा करती है और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत उसका शुक्रिया अदा करती है कि आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया। बावजूद इसके कि यहाँ पर पाकिस्तान का निज़ाम नंगा हो गया कि मरीम नवाज़ शरीफ पंजाब की सीएम हैं, ये उनका इख्तियार नहीं, ये वफाक का इख्तियार है कि वो किसी बंदे का नाम कंट्रोल लिस्ट में डाल सकती है और किसी बंदे का नाम निकाल सकती है, लेकिन उसका भी एक तरीक़ाकार होगा और उसके भी कोई कायदे कानून होंगे। ऐसे नहीं कि एक लड़की कॉल करेगी, एक सीएम कॉल करेगी और अगले उठाकर नाम निकाल देंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जो नो फ्लाई लिस्टों में नाम डाले हुए हैं, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्टों में नाम डाले हुए हैं, ये जो केसेस बनाए हुए हैं, ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये अगर असल केस होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी आसानी से नाम निकल जाता। अब यहाँ तक मरीम नवाज़ को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मरीम नवाज़ शरीफ की सोशल मीडिया टीम बाकायदा, जिस तरह हिना परवेज़ भट्ट हो गई या इस तरह बड़े नाम, उन्होंने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको पीआर कैंपेन बनाकर चालू करना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है पहले लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया तो आगे से फिर मलिका बुखारी को मजबूरन ये कहना पड़ा कि खुदारा मेरी बहन कोमे में है, मैं गैर कानूनी तौर पर रोकी हुई थी, आप लोगों ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मैं अपनी कानूनी जंग लड़ रही थी, अगर आपने मदद की तो आपका शुक्रिया,
لیکن اب میری بہن کی بیماری کو لے کر اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم نواز شریف کو عزت دی تھی، مریم نواز شریف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو بھی مریم نواز کے لیے ذلت بنا دی، اور پھر ہر بندہ یہ پوچھتا رہا کہ یہ پاکستان میں کوئی قاعدہ قانون ہے یا نہیں۔ مطلب جس کو مریم نواز شریف کہے کہ اس کو نام ڈال دو وہ ڈال دیں گے، جس کو کہیں نکال دو وہ نکال دیں گے۔ یہ فرد واحد کس طرح فیصلے کر سکتا ہے اتنے بڑے بڑے؟ یہی ایک بات ہو گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں، جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی نا تو امپورٹ پر پابندی لگ گئی تھی، باہر سے جو چیزیں منگوائی جا رہی تھی نا ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی۔ تو غریدہ فاروقی نیٹ کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام لکھتی ہیں کہ کتوں کی اس کو دیکھ لیں، یہ کتوں کا کھانا نہیں آ رہا۔ مریم نواز کہتی ہے آن اٹ، میں اس کے اوپر ہوں اور میں اس کو دیکھتی ہوں، اور تھوڑی دیر بعد کہتی ہے کہ پابندی ہٹ گئی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح پھر میں نے ایک اور جگہ پہ دیکھا کہ ڈاکٹروں کی ایک باقاعدہ ٹیم نے کئی اپلیکیشنیں ڈالیں کہ یہ فوڈ ایسے ہیں جو پاکستان آتے ہیں، وہ صرف بیمار بچوں کے لیے یا ایسی بیماریوں کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی نے کوئی سنوائی نہ دی۔ ادھر ٹویٹر کے اوپر غریدہ فاروقی کے ایک ٹویٹ پر کتوں کا کھانا کھل جاتا ہے، لیکن دوسری طرف دوائیوں کی لسٹیں جو ہیں وہ نہیں کھلتی۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے نظام کیسے کام کرتا ہے۔ چند افراد کی یس نو کے اوپر پورا سسٹم ہل جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو اب دیکھنا ہوگا کہ آرگینک عزت کس طرح کمائی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی چھوچلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانیں، اخلاص کے ساتھ اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ خود راستے بناتے ہیں اور آپ کو عزت ملتی رہتی ہے۔ اب جو دوسری چیز سامنے آ رہی ہے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ عظمیٰ بخاری، مریم نواز شریف صاحبہ، یہ سارے کہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو جیو ٹیلی ویژن کے ایک اینکر تھیں رابعہ انم، ان کو پی ٹی وی پر ہوسٹ ہائر کیا جاتا ہے، تو فوراً نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو یوتھیا ہے، پتہ نہیں کس زمانے کی اس کی ٹویٹ اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ۔ اب یہ صرف ایک بندے کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ دیکھیں، آپ اس کی بایو کھولیں، اس میں اس کو کون فالو کرتا ہے؟ مریم نواز شریف فالو کرتی ہیں۔ اس سے نیچے رابعہ انم کی مطلب جعلی تصاویر اور پتہ نہیں کیا کیا گندی غلاظت بکی ہوئی ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، صرف ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک تصویر اس نے جعلی اس کو شو کی تھی کہ یہ ایسی ہوتی ہے، اور اب اس سے رمضان ٹرانسمیشن کروائی جا رہی ہے، وہ بھی عطا اللہ تارڑ کے ذریعے۔ اب اس کی بندے کی منافقت کو آپ چیک کریں، بایو میں اس نے لکھا ہوا ہے تاجدار ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ اوپر اس نے جو کور فوٹو لگائی ہوئی ہے اپنی پروفائل میں، یہ کسی شہید کی فوٹو ہے، اور یہ خود ہے شاید میجر ریٹائرڈ۔ اس نے اس سے نیچے جتنے بھی آپ دیکھیں نا، انتہائی غلیظ اور ننگی قسم کی گالیاں یہ خواتین کو دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یہاں سے بندہ حیران ہوتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کتنا بڑا نام ہے، آپ اپنے آپ کو اس کا سپاہی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور نیچے آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ ابلیس بھی دیکھ کر آپ سے شرما جاتا ہے۔ اور اس بندے کو فالو کون کرتا ہے؟ اس کو مریم نواز شریف فالو کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے، خاتون کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، یہ فواد چودھری کی اہلیہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں ٹویٹ لگا لیتا ہوں، لفظ ادا نہیں کرتا، آپ خود پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرحان فواد چودھری کی اہلیہ کے اوپر حملے کرتی ہے، پھر نیچے بہت سارے لڑکے آتے ہیں اور اس کے چسکے لیتے ہیں، اور یہ خاتون بھی مریم نواز شریف اس کو فالو کرتی ہے۔ یعنی ایسا کیوں ہے کہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر کے اوپر تمام وہ کردار جو سارا دن گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں، ان سب کو مریم نواز شریف جو ہے فالو کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت ہے، سوشل میڈیا کے اوپر گندگی ہے، خواتین کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انسان آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میرے ارد گرد جو میری پروفائل میں لوگ ہیں، میں ان کو فالو نہیں کروں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں پر مریم نواز شریف فالو کرتی ہیں۔ یعنی پاکستان کی اس وقت اگر کہیں کہ مسلم لیگ نون کی سب سے طاقتور لیڈر وہی ہے نواز شریف کے بعد، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ایسے کرداروں کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ جہاں چھوٹی سی کوئی تحریک انصاف کی خاتون یا کوئی بھی تھوڑی سی نون لیگ سے ادھر ادھر رکھ لیں، تو یہ سارے کردار جا کے مریم نواز کی طرف سے اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت کو مریم نواز فالو کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ وہ اگر جنرل سرفراز کی جو شہادت ہوئی تھی، اس کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی، اس پر اگر عمل ہو جاتا تو آج ہمیں شہداء کا مذاق بنانے والے کردار نظر نہ آتے۔ دیکھیں، یہاں پر یہ جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے ان خواتین کو گالیاں دیں، ان کو مریم نواز شریف باقاعدہ فالو کرتی ہے، لیکن کیا یہ مریم نواز کے حکم پر کرتے ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مریم نواز کے حکم پر کرتے ہیں، لیکن چونکہ مریم نواز ان کو فالو کرتی ہے، تو اس کا مطلب مریم نواز ان سب کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں،
بندہ فالو اسی کو کرتا ہے ٹویٹر کے اوپر جس کو وہ پسند کرتا ہے. اب میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کی رائے میری رائے کے ساتھ میچ کرتی ہوگی، ورنہ جس کو میری باتیں بری لگتی ہوں گی وہ مجھے کیوں سبسکرائب کرے گا، مجھے کیوں سنے گا. جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو مریم نواز نے کہا ہے یہ کام کرو، بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ تحریک انصاف کے ڈی پی لگا دے، تحریک انصاف کی پروفائل پہ اپنی تصویر لگا دے عمران خان کی، تو وہ تحریک انصاف کا کارکن نہیں بن جاتا. اور اگر واقعی جنرل سرفراز کی شہادت پر انکوائری کرنی ہے تو میں نے آلریڈی دن کو بھی ایک ویڈیو بنا کے بتایا تھا، اور پھر آپ کے لیے یہ ٹویٹس لگا دیتا ہوں. آپ پکڑیں ان لوگوں کو، سزا دیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ نہیں پکڑیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو جنرل سرفراز کی شہادت کے اوپر بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ سارے کے سارے نون لیگ کے بندے تھے. بعد میں ان کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے انکوائری کو روک دیا گیا. اور ہوتا کیا ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر پی ٹی آئی نون لیگ کو پھنسانا چاہے یا نون لیگ پی ٹی آئی کو پھنسانا چاہے، یا درمیان میں 5th بریگیڈ الگ ہوتی ہے، یعنی وہ بندے جو آئی ایس پی آر کی جانب سے یا ان کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب فرض کریں پی ٹی آئی کو پھنسانا ہے، ایک آئی ڈی بنا دیں، اس پر عمران خان کی تصویر لگا دیں، اوپر عمران خان کو بایو میں لکھ دیں کہ میں عمران خان پہ جان نشاور کرتا ہوں، نیچے آرمی کو 4 گالیاں دے دیں. اس کے بعد انصار عباسی، سلیم صافی یا اس طرح کے کچھ صحافی وہ اٹھیں گے، اس ٹویٹ کو شیئر کر دیں گے، دیکھیں جی آرمی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یوں پوری تحریک انصاف کے خلاف ایک قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اب اسی طرح نون لیگ کے خلاف کرنا ہے تو یہی طریقہ کار آپ کریں تو وہ ہو جائے گا. مریم نواز کا میں نے اس لیے کہا کہ مریم نواز ان سارے کرداروں کو فالو کرتی ہیں، اور فالو کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کی فین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئیں تو تحریک انصاف کی جانب سے بھی حالات کچھ زیادہ مثبت سامنے نظر نہیں آ رہے. شیر افضل مروت کی مختلف باتیں مختلف جگہوں پر سامنے آتی رہیں جاتی رہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ محسوس نشستوں کو لے کر غلط فیصلے ہوئے، اس میں ہمارا قصور تھا، عدالتوں کا یا ان کا قصور نہیں تھا. اس کے بعد جو اب ایک جیو کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے ایک بات کی کہ کے پی کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اور جو ارب پتی تھے وہ کھرب پتی بن گئے، یہ کیا وہ کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے سامنے نظر آنے لگ گیا ہے کہ ورکر کی توجہ کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر کے پی کے میں اتنی کرپشن ہوئی ہے تو گزشتہ 2 سالوں میں جتنا بھینس چوری، مرغی چوری، کٹا چوری کے اوپر ایف آئی آریں ہو رہی تھیں تو وہ ایف آئی آریں ہو جانی چاہیے تھیں. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندے کمپرومائز ہو گئے تھے وہ شاید کرپٹ تھے. لیکن یہ باتیں اس وقت کرنا جب آپ کا پارٹی لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ورکر شدید اضطراب میں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کی تمام تر توانائیاں مینڈیٹ واپسی پر اور عمران خان کی آزادی پر ہونی چاہیے، نہ کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ویسے کر دیا، فلاں نے ویسے کر دیا. تو اس چیزوں سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ وہ بندہ جو 4 مہینے جیل میں رہا، 5 مہینے جیل میں رہا، کسی نے تکلیف سہی، اب وہ ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پارٹی کے اندر پارٹی کا چیئرمین بن گیا ہوں اور اب مجھے ہی ساری چیزیں ملنی چاہیے. حالانکہ ایسے لڑکے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو گولیاں لگیں، 6 مہینے وہ ہسپتالوں میں رہے، لیکن وہ آگے آ کے چیختے چلاتے نہیں ہیں. جو چند ایک کردار تھے، خاص کر کے تحریک انصاف کے اندر خواتین تھیں یا جو لائم لائٹ کے اندر تھیں، جن کو ہر وقت صحافی دیکھا کرتے تھے کیونکہ وہ تیز زبانی کی وجہ سے مشہور تھیں، تو ان کو ہی ساری توجہ مل رہی ہے. اور اب وہ بھی آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں کہ اس کو ضمانت مل رہی ہے، اس کو کیوں نہیں مل رہی. تو یہ ساری تقسیم در تقسیم کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مینڈیٹ کی چوری اور عمران خان کی آزادی، ان 2 چیزوں کے اوپر بہت کم بات ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ تو عمران خان کی بہنیں موجود ہیں، وہ تھوڑا بہت زور لگاتی ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑکے، نہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں، کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. کاش کہ شیر افضل مروت کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ جو بولنا ہے تول کے بولنا ہے. اگر تول کے نہیں بول سکتے تو خاموش رہنے میں زیادہ فائدہ ہے. بیرسٹر گوہر علی خان سے لوگ گلے بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں کام کا بولتے ہیں، نہیں تو نہیں بولتے. باقی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ پاکستان کے حالات آپ اپنی نظر سے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے، اور عوام کب تک ان حالات کو برداشت کر سکتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیں. اللہ حافظ.